पार्ट 6। जब सूरज गुरूब होने लगा तो लड़के के दिल ने खतरे की घंटी बजाई। उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े रेत के टीले थे। लड़के ने कीमियागर की तरफ देखा कि आया वो भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन लगा कि वो किसी खतरे से यकसर नावाकिफ है। 5 मिनट के बाद लड़के ने देखा कि इनके आगे 2 घुड़सवार उनके मुंतजिर हैं। इससे कबल कि वो कीमियागर से कुछ कहता, 2 घुड़सवार 10 में तब्दील हो गए और इसके बाद 100 में। फिर रेत के टीलों पर 4 जानिब वो कबाइली लोग थे जिनके जिस्म पर नीला लिबास था और इनकी पगड़ियों के गिर्द स्याह पट्टी बंधी हुई थी। इनके चेहरे नीली नकाब के पीछे थे, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। फासला होने के बावजूद उनकी आंखें उनकी रूह की कुव्वत की चुगली खा रही थीं। मजीद ये कि उनकी आंखें मौत की याद दिला रही थीं। वो दोनों एक करीबी मिलिट्री कैंप में ले जाए गए। एक सिपाही लड़के और कीमियागर को खैमे के अंदर ले गया, जहां चीफ अपने अमले के साथ इजलास कर रहा था। ये जासूस हैं, इनमें से एक ने कहा। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, कीमियागर ने जवाब दिया। तुम 3 दिन पहले दुश्मन के कैंप में देखे गए थे और तुम वहां के एक फौजी से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं बस एक आदमी हूं जो सहरा में सितारे देखकर सफर करता है, कीमियागर ने कहा। मुझे फौजियों या कबाइलियों की नक्लो हरकत का कोई इल्म नहीं है। मेरा काम यहां अपने दोस्त की रहनुमाई करना है। तुम्हारा दोस्त कौन है? चीफ ने सवाल किया। एक कीमियागर ने जवाब दिया। वो कुदरती ताकतों को समझता है और वो तुम्हें अपनी गैर मामूली ताकत दिखाना चाहता है। लड़का खामोशी और खौफ से सब कुछ देखता रहा। यह गैर मुल्की यहां क्या कर रहा है? एक दूसरे शख्स ने पूछा। वो पैसे लाया है ताकि तुम्हारे कबीले को दे सके। इससे पहले कि लड़का कोई लफ्ज कहे, कीमियागर ने कहा और बैग बंद करते हुए कीमियागर ने सोने के टुकड़े चीफ के हवाले कर दिए। अरब ने बिला कुछ कहे इसे कबूल कर लिया। वो असलाहा खरीदने के लिए बहुत था। कीमियागर क्या होता है? उसने पूछा। एक ऐसा शख्स जो कुदरत और दुनिया को समझता है। अगर वो चाहे तो इस कैंप को हवाओं से तबाह कर सकता है। लोग हंस दिए। वो जंग की गजब नाकी के आदी थे और इस बात से आगाह थे कि हवा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर भी उन सब के दिल किसी कदर तेज धड़कने लगे। वो सहराई लोग थे और जादूगरों से डरते थे। मैं चाहूंगा कि वो ऐसा करके दिखाए, चीफ ने कहा। इसे 3 दिन की मोहलत चाहिए, कीमियागर ने जवाब दिया। वो खुद को हवाओं में तब्दील करने जा रहा है ताकि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो हम अपनी जिंदगियां तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हारे कबीले के एहतराम में। तुम कोई ऐसी चीज हमारे हवाले क्यों कर सकते हो जो पहले ही हमारी है? चीफ ने पुरगुरूर अंदाज में कहा। लेकिन उसने मुसाफिरों को 3 दिन दे दिए। लड़का खौफ से कांप रहा था, लेकिन कीमियागर ने खैमे के बाहर उसे तसल्ली दी। ये न जाहिर होने दो कि तुम डर रहे हो, कीमियागर ने कहा। ये लोग बहादुर हैं और बुज़दिलों से नफरत करते हैं। लेकिन लड़का एक लफ्ज भी ना बोल सका। वो इस काबिल उसी वक्त हो सका जब वो कैंप के दरमियान पहुंच गए। उन्हें कैद करने की कोई जरूरत न थी। अलबत्ता अरबों ने उनके घोड़ों को अपनी तहवील में ले लिया। चुनाचे दुनिया ने एक बार फिर बहुत सी जबानों का मुजाहिरा किया। सहरा कुछ देर कबल बहुत बड़ा और आजाद था और अब एक ऐसी दीवार जिसमें निकलने का कोई दरवाजा न हो। मेरे पास जो कुछ था तुमने उन्हें दे दिया, लड़के ने कहा। हर चीज जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बचाया था। हाँ, लेकिन अगर तुम मर गए होते तो वो तुम्हारे किस काम आती? कीमियागर ने जवाब दिया।
تمہارے پیسوں نے ہمیں 3 دنوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ پیسے انسان کی زندگی بچا دیتے ہیں۔ لیکن لڑکا اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے دانشمندانہ الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرح خود کو ہوا میں تبدیل کر لے گا۔ وہ کیمیاگر تو نہیں تھا۔ کیمیاگر نے ایک سپاہی سے چائے کی خواہش ظاہر کی اور تھوڑی سی لڑکے کی کلائی پر گرا دی۔ اس پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی اور کیمیاگر نے بڑبڑانے کے انداز میں چند الفاظ ادا کیے جسے لڑکا نہیں سمجھ پایا۔ اپنے اندر کسی خوف کو نہ آنے دو، کیمیاگر نے نامانوس نرم آواز میں کہا۔ اگر تم نے اپنے اندر خوف آنے دیا تو اپنے دل سے بات کرنے کے اہل نہیں رہو گے۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ خود کو ہوا میں کیسے تبدیل کروں۔ اگر کوئی شخص اپنی تقدیر سے الگ رہے تو وہ ہر اس چیز کو جان لے گا جسے جاننا چاہیے۔ بس ایک چیز ایسی ہے جس کے باعث خوابوں کو پانا ناممکن ہوتا ہے، اور وہ ناکامی کا خوف ہے۔ مجھے ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں خود کو ہوا میں کس طرح تبدیل کروں۔ ہاں، تمہیں سیکھنا ہوگا۔ تمہاری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، اور اگر میں نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ پھر تم اپنی قسمت سمجھنے کے دوران رحلت کر جاؤ گے۔ یہ موت لاکھوں دوسرے آدمیوں کی موت سے بہتر ہوگی جنہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی قسمت کیا تھی۔ لیکن فکر نہ کرو، کیمیاگر نے بات جاری رکھی۔ عام طور پر موت کی دھمکی انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ باخبر کر دیتی ہے۔ پہلا دن گزرا۔ وہاں قریب ہی ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور بہت سے زخمی کیمپ میں واپس لائے گئے تھے۔ مرنے والے سپاہیوں کی جگہ نئے بھیج دیے گئے اور زندگی گزرتی رہی۔ موت کسی چیز کو تبدیل نہیں کرتی، لڑکے نے سوچا۔ تمہیں بعد میں مرنا چاہیے تھا، ایک سپاہی نے اپنے ساتھی کے جستے خاکی سے کہا۔ تمہیں امن کے اعلان کے بعد مرنا چاہیے تھا، بہرحال تم تو مرنے ہی گئے تھے۔ دن کے اختتام پر لڑکا کیمیاگر کی تلاش میں نکلا جو اپنے باز کو باہر صحرا میں لے گیا تھا۔ مجھے اب بھی نہیں معلوم کہ میں خود کو ہوا میں کیسے بدلوں، لڑکے نے دہرایا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا یاد کرو۔ دنیا صرف خدا کے وجود کی مظہر ہے، اور یہ کہ کیمیا کی روحانی مہارت مادے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بازوں کو خوراک فراہم کر رہا ہوں۔ اگر میں خود کو ہوا میں نہ تحلیل کر سکا تو پھر ہم مر جائیں گے، لڑکے نے کہا۔ باز کو کیوں کھلا رہے ہو؟ صرف تم ہو جو مرو گے، کیمیاگر نے کہا۔ مجھے تو معلوم ہے کہ میں کس طرح ہوا میں تبدیل ہوں گا۔ دوسرے دن لڑکا کیمپ کے قریب واقع چٹان کے اوپر چڑھا۔ پہرےداروں نے اسے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ انہوں نے جادوگر کے متعلق پہلے ہی سن رکھا تھا کہ وہ خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے، اور وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے۔ صحرا واقعی بڑا سرد مہر ہے۔ اس نے دوسرے دن پوری دوپہر صحرا کو دیکھنے اور اپنے دل کی آواز سننے میں صرف کر دی۔ لڑکا اس بات سے واقف تھا کہ صحرا اس کے خوف کو سمجھ رہا ہے۔ دونوں نے ایک ہی زبان میں گفتگو کی تھی۔ تیسرے دن چیف نے اپنے افسروں سے ملاقات کی۔ اس نے کیمیاگر کو بھی میٹنگ میں طلب کر لیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہوا میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ چلو چلتے ہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ وہ سب لوگ اس چٹان کے اوپر گئے جہاں گزشتہ دن لڑکا گیا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ ابھی مزید تھوڑی دیر لگے گی، لڑکے نے کہا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، چیف نے جواب دیا۔ ہم سب صحرا کے لوگ ہیں۔ لڑکے نے خط افق پر نظر ڈالی۔ کچھ فاصلے پر پہاڑ تھے اور ریت کے ٹیلے، چٹانیں اور درخت، اور وہ جہاں
زندگی ناممکن ہو وہاں جینے کا حوصلہ دیتے تھے، وہاں وہ صحرا بھی تھا جس میں وہ مہینوں چلا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے حصے ہی سے واقف ہو پایا تھا۔ اس چھوٹے سے حصے میں اسے انگریز ملا تھا، کاروان، قبائلی جنگ اور ایک نقلستان جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں تھے۔ تم آج یہاں کیا چاہتے ہو؟ صحرا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم نے گزشتہ دنوں مجھے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ وقت صرف نہیں کیا؟ تمہارے پاس کہیں وہ شخصیت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لڑکے نے کہا۔ چنانچہ میں جب تمہاری ریتوں کو دیکھتا ہوں تو میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ میں اسے واپس چاہتا ہوں اور تمہاری امداد کا طلبگار ہوں تاکہ میں خود کو ہواؤں میں تبدیل کر سکوں۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ محبت تمہاری ریت پر باز کی اڑان ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ایک ہرا بھرا میدان ہو جہاں سے وہ شکار کے ساتھ واپس آتا ہے۔ وہ تمہاری چٹانوں، تمہارے ریت کے ٹیلوں، تمہارے پہاڑوں سے واقف ہے اور تم اس کے ساتھ مہربان ہو۔ باز کی چونچ میں تھوڑا سا میں خود ہوں، صحرا نے کہا۔ برسہا برس سے میں اس کے شکار کا خیال رکھتا ہوں، اسے اپنے پانی میں سے پینے کے لیے دیتا ہوں اور پھر اسے دکھاتا ہوں کہ شکار کہاں ہے۔ اور ایک دن جب میں اس چیز سے لطف لے رہا ہوتا ہوں کہ اس کا شکار میری سطح پر پھلتا پھولتا ہے، باز آسمان سے غوطہ لگاتا ہے اور میں نے جو کچھ تخلیق کیا ہوتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ لیکن تم نے شکار کو تخلیق ہی کیوں کیا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ باز کی قوت لا یموت کے لیے، اور پھر باز آدمیوں کی خوراک بنتا ہے، اور اسی طرح آدمی تمہاری ریت کی خوراک بنتا ہے جہاں شکار دوبارہ پھلتا پھولتا ہے۔ دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو کیا محبت یہی ہے؟ ہاں، محبت یہی ہے۔ یہ وہی ہے جو شکار کو باز بناتا ہے، باز آدمی بنتا ہے اور آدمی اپنی باری پر صحرا۔ یہ وہی ہے جو سیسے کو سونے میں بدلتا اور سونا تبدیل ہو کر زمین بن جاتا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، صحرا نے کہا، لیکن تم کم از کم یہ تو سمجھتے ہو کہ تمہارے ریگزاروں میں ایک عورت میری منتظر ہے، اور اسی لیے مجھے خود کو ہواؤں میں بدلنا ہے۔ صحرا نے چند لمحوں تک کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس نے اس سے کہا، میں اپنی ریت تمہیں دوں گا تاکہ وہ ہواؤں کو چلنے میں مدد دے، لیکن میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں ہواؤں سے مدد کی درخواست کرنی ہوگی۔ ہوا کا جھونکا چلنا شروع ہوا۔ قبائلی کچھ فاصلے سے لڑکے کو دیکھ رہے تھے اور ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جسے لڑکا نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کیمیا گر مسکرایا، ہوا چلی اور لڑکے کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ صحرا سے لڑکے کی گفتگو سن رہی تھی، کیونکہ ہوائیں ہر چیز سے واقف ہوتی ہیں۔ وہ مقام پیدائش کا خیال کیے بغیر پوری دنیا میں چلتی رہتی ہیں اور کہیں ختم نہیں ہوتی۔ میری مدد کرو، لڑکے نے کہا۔ ایک دن تم نے میری محبت کی آواز مجھ تک پہنچائی تھی۔ تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ تم صحرا اور ہواؤں کی زبان میں گفتگو کرو؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے بہت سے نام ہیں، دنیا کے اس حصے میں اسے گرم ریتیلی آندھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سمندر کی نمی کو مشرق تک لاتی ہے۔ دور کی سرزمین میں جہاں سے لڑکا آیا ہے اسے لیونتر کہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ اپنے ساتھ صحرا کی ریت لاتی ہے، اور موروز کی جنگ کی چیخیں بھی، شاید گھاس کے میدانوں سے پرے جہاں اس کی بھیڑیں رہتی ہیں۔ آدمی نے سوچا کہ ہوائیں شاید اندلس سے آئیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوائیں کہیں سے نہیں آتی اور نہ کسی جگہ جاتی ہیں، اس لیے یہ صحرا سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی صحرا میں کبھی درخت لگائے اور بھیڑوں کی تعداد میں اضافہ کرے، لیکن ان میں سے کوئی ہوا کو نہیں باندھ سکتا۔ تم ہوا میں تبدیل نہیں ہو سکتے، ہوا نے کہا۔ ہم اور تم دونوں قطعی مختلف ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، لڑکے نے کہا۔ میں نے سفر کے دوران کیمیا گر کے راز سے واقفیت حاصل کی ہے کہ میرے اپنے اندر ہوا ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، ستارے ہیں اور ہر وہ چیز جو کائنات کی تخلیق میں شامل ہے۔ ہم سب ایک ہاتھ سے بنے ہیں اور ہماری روحیں بھی ایک جیسی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح دنیا کے ہر حصے میں پہنچوں، سمندروں کو عبور کروں، ان ریتوں کو اڑا دوں جس نے میرے خزانے کو چھپا رکھا ہے، اور اس عورت کی آواز کو لے آؤں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تم نے کیمیا گر سے اس دن جو کچھ کہا میں نے سنا تھا، ہوا نے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کی اپنی قسمت ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص خود کو ہوا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میں ہوا کیسے بن سکتا ہوں، لڑکے نے کہا، تاکہ میں اور تم دونوں انسان کی ممکنہ انتہاؤں پر گفتگو کر سکیں۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ایسی بات تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان چیزوں کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک آدمی کو ہوا میں کیوں کر بدلا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو ہوا کتنی چیزوں کو جانتی ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ صحرا وجود میں آیا، جہاز ڈوبا، پورے جنگل میں پھیلی اور شہروں اڑتی پھری، موسیقی اور طرح طرح کی آوازوں کے ساتھ۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور یہاں لڑکا کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے کرنے کی ہوا میں اہلیت ہونی چاہیے۔ ہم اسی کو محبت کہتے ہیں، لڑکے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا اس کی درخواست قبول کرنے والی ہے کہا۔ جب تم سے محبت کی جائے تو تم کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہو۔ جب تم سے محبت کی جائے تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز تمہارے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ آدمی خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ ہاں، اس وقت جب تک کہ ہوا تمہاری مدد کرے۔ ہوا ایک مغرور شے تھی اور لڑکے کی باتوں سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا اور صحرا کی ریت اڑنے لگی، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ دنیا کے گرد چلتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی کہ آدمی کو ہوا میں کیسے بدلتے ہیں، اور یہ محبت کو بھی نہیں جانتی۔ دنیا کے گرد سفر کے دوران میں نے لوگوں کو اکثر محبت کی باتیں کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے مشاہدہ کیا ہے۔ ہوا نے اپنی حدود پہچانتے ہوئے کہا، یہ بہتر ہوگا کہ آسمان سے ہی پوچھا جائے۔ ہاں، پھر میری مدد کرو، لڑکے نے کہا۔ اس جگہ کو ریت کے طوفان سے بھر دو، اتنی قوت سے کہ سورج ایک دھبا سا ہو کر رہ جائے اور میں اندھا ہوئے بغیر آسمان کی طرف دیکھ سکوں۔ تو ایسا ہوا کہ ہوا اپنی پوری طاقت سے چلنے لگی اور آسمان گرد سے ڈھک گیا۔ سورج ایک سنہری ٹکیا میں تبدیل ہو گیا۔ کیمپ میں کسی چیز کو دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ صحرا کے لوگ اس قسم کی ہوا سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہ اسے سائموم کہا کرتے تھے، اور یہ سمندری طوفان سے بھی برا تھا۔ ان کے گھوڑے چیخنے لگے اور ان کے سارے اسلحہ جات ریت سے الٹ گئے۔ بلندی پر کمانڈروں میں سے ایک نے کہا، ہمیں اب یہ سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ وہ مشکل ہی سے لڑکے کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے چہرے نیلے رنگ کے کپڑے سے چھپے ہوئے تھے اور آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ اب اسے ختم کرو، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ میں اللہ کی عظمت دیکھنا چاہتا ہوں، چیف نے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا۔
میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان خود کو ہواؤں میں کیوں کر تبدیل کرتا ہے۔ لیکن اس نے ان لوگوں کا نام ذہن میں رکھ لیا جنہوں نے خوف کا اظہار کیا تھا۔ جیسے ہی ہوا رکی، اس نے ان دونوں کو کمانڈ سے الگ کر دیا، کیونکہ حقیقی صحرائی ڈرا نہیں کرتے۔ پھر ہوا نے مجھ سے کہا کہ تم محبت کے متعلق علم رکھتے ہو۔ لڑکے نے آفتاب سے کہا، اگر تم محبت سے واقف ہو تو تمہیں دنیا کی روح کو بھی جاننا چاہیے، کیونکہ وہ محبت سے ہی وجود رکھتی ہے۔ میں جہاں ہوں، سورج نے کہا، میں دنیا کی روح دیکھ سکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مانوس ہے اور ہم ایک ساتھ درختوں کے پھلنے پھولنے کا سبب بنتے ہیں اور بھیڑوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں میں ہوں، اور میں زمین سے بہت دور ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا زمین کے قریب ہوا تو وہاں جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا اور دنیا کی روح باقی نہیں رہ سکے گی۔ چنانچہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ہم دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور میں اسے زندگی اور حرارت دیتا ہوں اور وہ میری زندگی کی وجہ بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم محبت سے واقف ہو، لڑکے نے کہا، اور میں دنیا کی روح سے واقف ہوں، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے طویل گفتگو کی ہے اس کائنات کے نہ ختم ہونے والے سفر میں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف دھات اور سبزیاں ہی سمجھ پائی ہیں کہ تمام چیزیں دراصل ایک ہیں۔ لوہے کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تانبے جیسا ہو یا تانبا سونے جیسا۔ ہر چیز اپنا وہی کام انجام دیتی ہے جو بے مثل ہوتا ہے۔ ہر چیز امن کے لیے تخلیق ہوئی، اور وہ ہاتھ جس نے یہ سب کچھ لکھا تخلیق کے 5ویں دن رک گیا، لیکن ابھی 6واں دن باقی تھا۔ سورج کہتا رہا، تم دانش مند ہو کیونکہ تم ہر چیز کا دور سے مشاہدہ کرتے ہو، لڑکے نے کہا، لیکن تم محبت سے نہ واقف ہو۔ اگر 6واں دن نہ باقی رہا ہوتا تو آدمی کا وجود نہ ہوتا۔ تانبا ہمیشہ تانبا رہتا اور سیسا بس سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی قسمت ہوتی ہے، لیکن ایک دن قسمت سے آگاہی ہو جائے گی۔ چنانچہ ہر چیز خود کو کسی بہتر چیز میں تبدیل کرتی ہے، اور ایک نئی تقدیر پانے کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب دنیا کی روح ایک چیز بن جائے گی۔ سورج نے اس پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنی چمک بڑھا دے گا۔ ہوا جو گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی بڑی قوت کے ساتھ چلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کو بصارت سے محروم نہ کرے۔ اس لیے کیمیا وجود میں ہے، لڑکے نے کہا، تاکہ ہر شخص اپنا خزانہ تلاش کرے، اسے پا کر پچھلی زندگی سے بہتر زندگی گزارے۔ سیسا اپنا کردار اس وقت تک ادا کرے گا جب تک کہ سیسے کی ضرورت باقی نہ رہے، اور سیسا خود کو تبدیل کر کے سونا ہو جائے گا۔ یہ وہی ہے جو کیمیا گر کرتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ جب ہم جو بھی ہیں اس سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز بھی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، تم نے یہ کیوں کہا کہ تم محبت کے متعلق کچھ نہیں جانتے؟ لڑکے نے آفتاب سے پوچھا۔ کیونکہ یہ محبت نہیں ہے جو صحرا کی طرح ساکت ہو، اور نہ وہ محبت ہے جو ہوا کی طرح دنیا بھر میں گھومتی پھرے۔ محبت وہ بھی نہیں جو ہر چیز کا دور سے مشاہدہ کرے جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو تبدیل کرتی اور دنیا کی روح کو بڑھاتی ہے۔ جب میں پہلی بار اس تک پہنچا تو سوچا کہ دنیا کی روح بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں نے دیکھا کہ یہ بھی دوسری تخلیقات جیسی ہے۔
اور اپنی جذبات اور جنگ رکھتی ہے۔ یہ ہم ہیں جو دنیا کی روح کو خوراک فراہم کرتے ہیں، اور وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ تو بہتر ہوگی یا بدتر، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم خود اچھے یا برے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے محبت کی قوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بہتر بنیں جیسے کہ ہیں۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے پوچھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہواؤں میں تبدیل ہونے میں میری مدد کرو، لڑکے نے جواب دیا۔ قدرت مجھے جانتی ہے کہ میں تخلیقات میں سب سے زیادہ دانا ہوں، سورج نے کہا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمہیں ہوا میں کیسے تبدیل کروں۔ پھر مجھے کس سے پوچھنا چاہیے؟ سورج نے 1 منٹ تک سوچا۔ ہوا قریب سے سن رہی تھی اور دنیا کے ہر کونے میں یہ خبر پہنچانا چاہتی تھی کہ سورج کی دانش کی بھی ایک حد ہے۔ اس میں لڑکے سے معاملہ کرنے کی اہلیت نہیں تھی جو دنیا کی زبان بولتا ہے۔ اس سے بات کرو جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے، سورج نے کہا۔ ہوا خوشی سے چیخ پڑی اور ہمیشہ سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ خیمے جو زمین سے بندھے ہوئے تھے اڑنے لگے اور جانور اس رسی سے آزاد ہو گئے جس سے بندھے ہوئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پر موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا کہ کہیں ہوا انہیں اڑا کر دور نہ لے جائے۔ لڑکا اس کی طرف مڑا جس کے ہاتھ نے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کائنات پر خاموشی طاری ہو گئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے دل سے محبت کی لہریں اٹھی اور لڑکے نے دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک ایسی دعا تھی کہ اس نے اس سے قبل کبھی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ دعا لفظوں کے ذریعے نہیں تھی۔ اس کی دعا میں وہ شکریہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بھیڑیوں کو نئی چراگاہ ملی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ لڑکے میں شیشہ فروخت کرنے کی اور زیادہ اہلیت دے۔ یہ التجا بھی نہیں کی کہ اس نے جس عورت سے ملاقات کی تھی وہ اس کی واپسی کی منتظر رہے۔ خاموشی میں لڑکے کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ صحرا، ہوائیں اور سورج سبھی ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس ہاتھ نے یہ سب کچھ لکھا ہے، اور چاہتے ہیں کہ اسی راستے پر چلیں اور اس کو سمجھیں جو واحد زمرد کی ٹکیا پر لکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ غیبی اشارے پوری زمین اور فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ان کے ظاہر ہونے کی کوئی وجہ یا امتیاز نہیں ہے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ نہ تو صحرا، نہ ہوا، نہ سورج اور نہ بنی نوع انسان اس سے باخبر ہے کہ اس کی تخلیق کیوں کی گئی، لیکن اس ہاتھ کے پاس ان تمام باتوں کی ایک وجہ تھی، اور وہی ہاتھ ہر قسم کے معجزات دکھا سکتا ہے، یا سمندر کو صحرا میں بدل سکتا ہے، یا ایک شخص کو ہوا میں تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ہاتھ جانتا ہے کہ یہی وہ بڑا خاکہ ہے جس نے کائنات کو اس جگہ پہنچایا جس میں تخلیق کے 6 دن لگے اور یہ شاہکار تیار ہوا۔ لڑکا دنیا کی روح کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ یہ خدائی روح کا ایک حصہ ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ خدا کی روح اس کی اپنی روح تھی، اور یہ کہ وہ ایک لڑکا معجزات دکھا سکتا ہے۔ اس دن سائموم انتہائی شدت سے چلی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔ اس کے بعد نسل در نسل عربوں نے لڑکے کا قصہ دہرایا کہ اس نے خود کو ہوا میں تبدیل کیا
اور قریب قریب پورے ملٹری کیمپ کو تباہ کر دیا، جبکہ صحرا کا انتہائی طاقتور چیف مدافعت کر رہا تھا۔ جب سائموم تھمی تو ہر ایک شخص نے اس جگہ نظر ڈالی جہاں لڑکا موجود تھا، لیکن وہ اب وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ دور کھڑے ہوئے گرد میں اٹے نگہبان کے قریب موجود تھا۔ یہ حصہ کیمپ سے دور تھا۔ لوگ اس کی جادوگری سے خوفزدہ تھے، لیکن دو ایسے لوگ بھی تھے جو مسکرا رہے تھے۔ کیمیا گر کہ اسے ایک ماہر شاگرد ملا تھا، اور چیف کیونکہ شاگرد نے خدا کی عظمت اور بڑائی سمجھ لی تھی۔ دوسرے دن لڑکے اور کیمیا گر کے لیے الوداعی پارٹی کا اہتمام ہوا، اور ایک بڑا جلوس انہیں رخصت کرنے کے لیے کافی دور تک ان کے ہم رکاب رہا۔ وہ کئی دنوں تک مسلسل چلتے رہے۔ دوپہر کے اختتام تک قبطی راہوں کی خانقاہ تک پہنچ گئے۔ کیمیا گر گھوڑے سے اترا اور جلوس میں چلنے والوں سے کہا، اب وہ واپس کیمپ جا سکتے ہیں، یہاں سے تم تنہا ہو گئے۔ کیمیا گر نے کہا، اب تم احرام سے صرف 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہو۔ شکریہ، لڑکے نے کہا، تم نے مجھے دنیا کی زبان سکھا دی، میں نے صرف اسے مہمیز کیا ہے جسے تم پہلے ہی جانتے تھے۔ کیمیا گر نے خانقاہ کی دروازے پر دستک دی۔ سیاہ لباس میں ایک راہب گیٹ پر آیا۔ انہوں نے چند منٹ تک قبطی زبان میں گفتگو کی، اور پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر داخل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دو۔ کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں خانقاہ کی پشت پر واقع باورچی خانے میں گئے۔ کیمیا گر نے آگ جلائی اور راہب تھوڑا سا سیسا لے آیا، جسے کیمیا گر نے ایک آہنی برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ جب سیسا سیال ہو گیا تو کیمیا گر نے عجیب و غریب پیلے رنگ کا انڈا نکالا۔ اس نے اس سے ایک بال سے زیادہ باریک حصہ الگ کیا، اس پر موم چڑھایا اور اس برتن میں ڈال دیا جس میں سیسا پگھلایا تھا۔ ان سب چیزوں نے مل کر قدرے سرخ رنگت اختیار کر لی، قریب قریب خون کی رنگت۔ کیمیا گر نے برتن کو آگ کے اوپر سے ہٹایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس کام کے دوران وہ راہب سے قبائلی جنگوں کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ کافی دنوں تک جاری رہے گی، اس نے راہب سے کہا۔ راہب خشمگین تھا۔ کاروان کچھ عرصے تک مرغزار کے قریب جنگ رکنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن خدا کی مرضی تو پوری ہوگی، راہب نے کہا۔ یقیناً، کیمیا گر نے جواب دیا۔ جب برتن ٹھنڈا ہوا جسے راہب اور لڑکا خیرہ کن آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سیسا برتن کی شکل اختیار کرتے ہوئے جم گیا تھا، لیکن اب وہ سیسا نہیں رہا تھا بلکہ سونا بن چکا تھا۔ کیا مجھے کسی دن یہ سکھاؤ گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ یہ میری تقدیر ہے، تمہاری نہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں تمہیں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ وہ خانقاہ کے گیٹ پر واپس آ گئے۔ وہاں کیمیا گر نے ٹکیے کو 4 حصے میں تقسیم کیا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے ایک حصہ راہب کی طرف بڑھایا، یہ تمہاری فیاضی کے لیے جو تم زیارت کے لیے آنے والوں سے کرتے ہو۔ لیکن یہ رقم تو میری فیاضی سے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ یہ تم دوبارہ نہ کہنا، شاید زندگی سن رہی ہو اور دوبارہ تمہیں کم ملے۔ کیمیا گر لڑکے کی طرف مڑا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس کا ازالہ جو تم نے جنرل کو دیا تھا۔ لڑکا کہنے جا رہا تھا کہ اس نے جتنا جنرل کو دیا تھا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن خاموش ہو گیا کیونکہ کیمیا گر نے راہب سے جو کچھ کہا تھا اس نے سن لیا تھا۔ اور یہ میرے لیے ہے، کیمیا گر نے ایک حصہ رکھتے ہوئے کہا،
کیونکہ مجھے صحرا میں واپس جانا ہے جہاں قبائلی جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے چوتھا حصہ اٹھایا اور راہب کے حوالے کر دیا۔ یہ لڑکے کے لیے ہے، شاید اسے کبھی ضرورت ہو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکے نے کہا۔ اب میں اس سے بہت قریب ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے پالو گے، کیمیاگر نے کہا۔ پھر یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ تم 2 بار مالی نقصان اٹھا چکے ہو، ایک بار چیف سے، دوسری بار جنرل سے۔ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، ضعیف الاعتقاد عرب، اور ان کے اقوال پر یقین رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جو بات ایک بار ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوتی، لیکن جو چیز دوبارہ وقوع پذیر ہو جائے وہ تیسری بار بھی یقیناً ہوگی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر چڑھ گئے۔ میں تمہیں خوابوں سے متعلق ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیاگر نے کہا۔ لڑکا اپنے گھوڑے کو قریب لے آیا۔ قدیم روم میں جو شہنشاہ کا دور تھا، وہاں ایک اچھا شخص رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا ملٹری میں تھا جسے سلطنت کے دور دراز علاقے میں بھیج دیا گیا تھا۔ دوسرا بیٹا ایک شاعر تھا اور پورے روم میں اپنے خوبصورت شاعری کے باعث پسند کیا جاتا تھا۔ ایک شب باپ نے ایک خواب دیکھا۔ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہارے بیٹوں میں سے ایک کے اقوال نسل در نسل تک پڑھے جائیں گے اور دہرائے جائیں گے۔ باپ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی سے رونے لگا، کیونکہ زندگی اتنی مہربان تھی اور اسے ایک ایسی بات معلوم ہوئی تھی جسے جان کر کوئی بھی باپ فخر کرے گا۔ فوراً ہی وہ ایک بچے کو رتھ کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ چونکہ اس نے اپنی پوری زندگی صحیح اور صاف انداز میں گزاری تھی، اس لیے براہ راست جنت میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ تم ہمیشہ ایک اچھے آدمی رہے ہو، فرشتے نے اس سے کہا۔ تم نے اپنی زندگی بہت پسندیدہ طریقے سے گزاری اور مرے تو قابل احترام طریقے سے، اس لیے میں تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میرے لیے اچھی تھی، آدمی نے کہا۔ جب تم میرے خواب میں آئے تھے تو میں سمجھا تھا کہ میری تمام تر جد و جہد کا انعام مل گیا، کیونکہ میرے بیٹے کی نظمیں آنے والی نسلیں پڑھیں گی۔ میں خود اپنے لیے کسی چیز کا خواستگار نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی باپ اس شہرت پر فخر کرے گا جس بچے کی اس نے نگہداشت کی ہو اور اس کے بڑھنے کے ساتھ اسے تعلیم سے آراستہ کیا ہو۔ مستقبل میں کہیں میں اپنے بیٹے کے الفاظ سننا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آدمی کے کندھے کو چھوا اور دونوں ہی کہیں دور مستقبل میں پہنچ گئے۔ وہ ایک خاص ماحول میں تھے جس کے ارد گرد ہزاروں لوگ ایک اجنبی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ آدمی خوشی سے رونے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کی نظمیں غیر فانی تھیں، اس نے روتے ہوئے فرشتے سے کہا۔ کیا مجھے برائے مہربانی بتاؤ گے کہ میرے بیٹے کی کون سی نظمیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ فرشتہ اس شخص کے قریب آیا اور نرمی اور گداز کے ساتھ قریب ہی موجود ایک بینچ کے پاس لے گیا، جہاں وہ دونوں بیٹھ گئے۔ تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، فرشتے نے کہا۔ وہ نظمیں ہر ایک کو پسند تھیں اور اس سے لطف لیتے تھے، لیکن جب ٹائبیریس کا دور ختم ہوا تو بھلا دی گئیں۔ اس وقت تم جو کچھ سن رہے ہو وہ تمہارے دوسرے بیٹے کے الفاظ ہیں جو ملٹری میں تھا۔ اس آدمی نے حیرت سے فرشتے کو دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز علاقے میں گیا اور فوج میں کمانڈر ہو گیا۔ وہ انصاف پسند اور اچھا شخص تھا۔ ایک دوپہر اس کا ایک خادم بیمار پڑ گیا اور لگتا تھا جیسے وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک یہودی عالم کا سن رکھا تھا جو اس کا اہل تھا کہ بیماریوں کا علاج کرے۔ تمہارا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر
کئی دن تک اس شخص کو تلاش کرتا پھرا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ وہ جس شخص کی تلاش میں ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو اس کے علاج سے اچھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شخص کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ اس طرح اس حقیقت کے برخلاف کہ وہ رومن کمانڈر تھا، اس نے ان کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس کا مطلوب دورے پر تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ اس کا ایک خادم سخت بیمار ہے، اور یہودی عالم فوراً ہی اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن کمانڈر مذہبی شخص تھا اور یہودی عالم کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یقیناً وہ خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ، کہ حضور موجود تھا۔ اور تمہارے بیٹے نے کیا کہا؟ فرشتے نے آدمی کو بتایا۔ اس موقع پر یہودی عالم سے جو الفاظ کہے وہ کبھی بھلائے نہ جا سکے۔ میرے آقا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، صرف ایک لفظ ادا کریں اور میرا خادم صحت یاب ہو جائے گا۔ کیمیاگر نے کہا، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہر شخص ایک مرکزی رول ادا کرتا ہے اور عام طور پر اس سے واقف نہیں ہوتا۔ لڑکا مسکرایا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی کا سوال ایک گڈریے کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ خدا حافظ، کیمیاگر نے کہا۔ خدا حافظ، لڑکے نے کہا۔ لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کر کئی گھنٹے تک صحرا میں چلتا رہا، دل کی آواز کو مشاقانہ سنتے ہوئے۔ یہ اس کا دل ہی تھا جو بتائے گا کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی ہوگا، کیمیاگر نے اس سے کہا تھا۔ لیکن اس کا دل کچھ دوسری چیزوں کے متعلق کہہ رہا تھا۔ اس نے فخر کے ساتھ ایک ایسے گڈریے کی کہانی سنائی جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر اس خواب کی تعبیر میں نکل پڑا تھا جو اس نے 2 مختلف اوقات میں دیکھے تھے۔ اس نے قسمت کے متعلق بتایا اور دوسرے بہت سے لوگوں کے متعلق جنہوں نے دور دراز علاقوں اور خوبصورت خواتین کے لیے سفر کیا، اپنے وقت کے لوگوں سے لڑتے اپنے پہلے سے قائم خیال کی طرف۔ اس نے سفر، ایجادات، کتب اور نئے تجربات کے متعلق گفتگو کی۔ جیسے ہی اس نے ایک دوسرے ریت کے ٹیلے پر چڑھنا چاہا تو اس کے دل نے سرگوشی کی، اس جگہ سے ہوشیار جہاں تم کھدائی کے لیے لائے گئے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ہوں اور تمہارا خزانہ ہے۔ لڑکا ریت کے ٹیلے پر احتیاط کے ساتھ چڑھا۔ تاروں بھرے آسمان پر پورا چاند نمودار ہوا۔ اس وقت اسے نخلستان چھوڑے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی سے ریت کے ٹیلوں کے سائے بن رہے تھے جو لہروں سے بھرے سمندر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس سے لڑکے کو وہ دن یاد آیا جب گھوڑا صحرا میں اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہوا تھا اور اس کی ملاقات ایک کیمیاگر سے ہوئی تھی، اور چاند صحرا کی خاموشی پر چمک رہا تھا اور ایک شخص کے سفر پر جو خزانے کی تلاش میں تھا۔ وہ جب ٹیلے کے اوپر پہنچا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہاں چاند کی روشنی سے منور اور صحرا کی چمک میں عظیم الشان اہرام مصر کھڑا تھا۔ لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی قسمت پر یقین کیا، اور اس نے ایک بادشاہ سے ملنے میں رہنمائی کی اور ایک تاجر اور پھر انگریز اور اس کے بعد کیمیاگر سے ملاقات کرائی۔ سب سے بڑھ کر صحرا کی ایک عورت سے ملاقات جس نے کہا محبت ایک مرد کو اس کی قسمت سے کبھی نہیں روکے گی۔ اگر وہ چاہے تو اس وقت واپس نخلستان فاطمہ کے پاس جا سکتا ہے اور پوری زندگی ایک گڈری کی حیثیت سے گزار سکتا ہے۔ آخر کیمیاگر بھی تو مسلسل صحرا میں قیام پذیر ہے، اس کے باوجود کہ وہ دنیا کی زبان جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ شیشے کو سونے میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ اسے اپنی سائنس اور آرٹ کا کسی کے سامنے مظاہرہ کرنے کی حاجت نہیں۔ لڑکے نے خود سے کہا کہ قسمت سے آگاہی کے دوران اس نے وہ تمام چیزیں سیکھی تھیں جن کی اسے ضرورت تھی، اور ان تمام چیزوں کا تجربہ حاصل کیا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن یہاں خزانہ ملنے پر اس نے خود کو یاد دلایا کہ کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد نہ حاصل ہوں۔ لڑکے نے اپنے ارد گرد موجود ریت پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ جہاں اس کا آنسو گرا تھا وہاں ریت پر ایک بھنورا بھاگا چلا جا رہا ہے۔
صحرا کے زمانے میں اس نے جانا تھا کہ مصر میں بھنورا خدا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا غیبی اشارہ۔ لڑکے نے ریت کے ٹیلے میں کھدائی شروع کر دی۔ اس نے جیسے ہی یہ کیا اسے خیال آیا کہ ایک بار شیشے کے سوداگر نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے پچھلے صحن میں احرام تعمیر کر سکتا ہے۔ لڑکے نے اب دیکھا کہ اگر وہ زندگی بھر پتھر پر پتھر رکھتا ہے تو بھی احرام نہیں تعمیر کر سکتا۔ لڑکا پوری رات اپنی متعین جگہ کھدائی کرتا رہا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اسے لگا وہ صدیوں سے جب سے یہ احرام تعمیر ہوا تھا کھدائی کر رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں رکا۔ اس نے کھدائی کے سلسلے میں اپنی جد و جہد جاری رکھی جیسے وہ ہواؤں سے مقابلہ کر رہا ہو۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہوائیں گڑھے میں دوبارہ ریت بھر دیتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، وہ بے حال ہو گیا، لیکن وہ دل کی آواز سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کھودو جہاں تمہارے آنسو گرے تھے۔ وہ درمیان میں آنے والے ایک بڑے پتھر کو سرکا رہا تھا کہ اس نے قدموں کی چھاپ سنی۔ بہت سی صورتیں اس کے قریب پہنچیں۔ ان کے پیچھے چاند کی روشنی تھی، اس لیے لڑکا نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی چہرے دیکھ سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کیونکہ وہ خوفزدہ تھا اس لیے کوئی جواب نہ دے پایا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ہم قبائلی جنگ کے باعث مہاجر ہوئے ہیں اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ایک دوسرے نے کہا۔ تم یہاں کیا کھود رہے ہو؟ میں کوئی چیز چھپا نہیں رہا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص لڑکے کو کھدائی سے روکتے ہوئے گھڑے سے باہر لایا۔ ایک دوسرا جو لڑکے کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا اسے سونے کے ٹکڑے ملے۔ لو یہاں سونا ہے، اس نے کہا۔ چاند کی روشنی اس عرب کے چہرے پر پڑی جس نے اسے پکڑ رکھا تھا، اور اس آدمی کی آنکھوں میں لڑکے نے موت دیکھ لی۔ شاید اس نے مزید سونا زمین میں چھپا رکھا ہو۔ انہوں نے لڑکے کو کھدائی جاری رکھنے دی لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی سورج نکلا تو ان لوگوں نے لڑکی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے اور کہیں کہیں سے خون رسنے لگا۔ اس کا لباس پھٹ کر تار تار ہو گیا اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ موت سے قریب ہے۔ تمہارے لیے دولت کس کام کی اگر تم بڑھنے جا رہے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے کسی کی جان بچا دیتے ہیں؟ کیمیا گر نے کہا تھا۔ آخر میں لڑکا ان لوگوں سے چیخا، میں خزانے کے لیے کھدائی کر رہا ہوں، اور گو کہ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور منہ سے خون جاری تھا، پھر بھی اس نے حملہ آوروں سے کہا۔ اس نے 2 بار خواب میں دیکھا تھا کہ احرام مصر کے قریب خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ شخص جو بظاہر اس گروپ کا لیڈر لگ رہا تھا اپنے آدمیوں میں سے ایک سے کہا، اسے چھوڑ دو، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، ممکن ہے اس نے یہ سونا چرایا ہو۔ لڑکا ریت پر گر گیا، قریب قریب بے ہوش۔ لیڈر نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ جاتا لڑکے کے پاس واپس آیا اور کہا، تم مرنے نہیں جا رہے ہو، تم زندہ رہو گے اور یہ سیکھو گے کہ کسی کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سال قبل عین اسی جگہ میں نے کئی بار خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے اسپین کے میدانوں میں سفر کرنا چاہیے اور اس تباہ چرچ کو دیکھنا چاہیے جہاں گڈریے اور ان کی بھیڑیں سوتی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تباہ شدہ چرچ کے مقدس گوشے میں ایک انجیر کا درخت ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ انجیر کی جڑ میں کھدائی کرو تو وہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا صحرا عبور کروں صرف اس لیے کہ مجھے بار بار خواب دکھائی دیا ہے۔ اور پھر وہ سب لوگ چلے گئے۔ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور ایک بار پھر احرام کو دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ بھی ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا کیونکہ وہ اب جان گیا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ جیسے ہی رات شروع ہوئی لڑکا اس چھوٹے ویران چرچ میں پہنچا۔ مقدس مقام پر اب بھی انجیر کا پیڑ موجود تھا۔ آدھی تباہ چھت سے ستارے دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے وہ گھڑی یاد تھی جب وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ وہ ایک پرسکون شب تھی سوائے خواب کے۔ اب وہ یہاں ریوڑ کے بغیر تھا لیکن اس کے پاس ایک بیلچہ تھا۔ وہ بہت دیر تک بیٹھا آسمان دیکھتا رہا۔
پھر اپنے تھیلے سے شراب کی ایک بوتل نکالی اور تھوڑی سی پی لی۔ اسے صحرا کی وہ رات یاد آئی جس میں وہ کیمیاگر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ستاروں کو دیکھتے ہوئے شراب پی تو اسے بہت سی سڑکیں یاد آئیں جن پر اس نے سفر کیا تھا، اور خدا نے کس عجیب طرح سے انتخاب کیا تاکہ اسے اس کا خزانہ دکھائے۔ اگر اس نے بار بار نظر آنے والے خواب کی اہمیت پر یقین نہ کیا ہوتا تو وہ اس خانہ بدوش عورت سے، بادشاہ سے نہ ملا ہوتا، اور چور یا ہاں یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن راستہ تو غیب اشاروں میں لکھا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا راستہ تھا کہ میں اس پر چل سکتا تھا، اس نے خود سے کہا۔ وہ سو گیا اور جب اٹھا تو سورج اوپر چڑھ چکا تھا۔ اس نے انجیر کے پیڑ کی جڑ میں کھودنا شروع کر دیا۔ تم بوڑھے ساحر، لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کے بلند آواز سے چیخا۔ تم پوری کہانی سے واقف تھے، تم نے پھر بھی راہبوں کے ٹھکانے پر کچھ سونا چھپا رکھا تھا تاکہ میں اس چرچ میں واپس آ سکوں۔ راہب نے جب مجھے پھٹے حالوں واپس آتے دیکھا تو ہنسا۔ کیا تم مجھے اس صورتحال سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں۔ اس نے ہواؤں کے ذریعے ایک آواز سنی۔ اگر میں نے تمہیں بتا دیا ہوتا تو تم احرام نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ انتہائی خوبصورت ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ لڑکا ہنسا اور کھدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا بیلچہ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے ایک بڑا صندوق تھا جس میں اسپین کے سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بیش قیمت جواہرات، سونے کا تاج جو سرخ اور سفید پروں سے سجا ہوا تھا، اور پتھر کے بت جس پر جواہرات لگے ہوئے تھے، فتوحات سے حاصل ہونے والی تباہ حال اشیاء جسے ملک بہت پہلے بھول چکا تھا اور فاتحین اپنے بچوں کو بتانا بھول گئے تھے۔ لڑکے نے اپنے بیگ سے یورم اور تھیومم نکالا۔ اس نے ان دونوں پتھروں کو صرف ایک بار استعمال کیا تھا۔ اس صبح جب وہ ایک بازار میں تھا، اس کی زندگی اور اس کے راستوں نے ہمیشہ بہت سے غیبی اشارے دکھائے۔ اس نے یورم اور تھیومم کو بڑے صندوق میں رکھ دیا کیونکہ وہ بوڑھے بادشاہ کی یادگار تھے جس سے وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی ان لوگوں کے ساتھ مہربان ہوتی ہے جو اپنی قسمت کے حصول میں لگے رہتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے ٹرائف آ جانا ہے تاکہ خزانے کا 10واں حصہ خانہ بدوش عورت کو دیا جائے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ خانہ بدوش حقیقتاً چالاک ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں۔ ہوا پھر چلنے لگی۔ یہ بحیرہ روم سے چلنے والی تیز ہوا تھی، افریقہ سے آنے والی ہوا۔ اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی موروں کے حملے کی دھمکی تھی۔ اس کے بجائے وہ ایسی خوشبو لائی تھی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور پیار کا لمس، ایک پیار جو بہت دور سے آیا تھا، آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ وہ اس کے لب پر ثبت ہو گیا۔ لڑکا ہنسا۔ یہ پہلی بار تھا جب صحرا کی لڑکی نے ایسا کیا تھا۔ میں آ رہا ہوں فاطمہ، اس نے کہا۔